बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अज़कार न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल वाहिद अब्बासी। KPK में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के सिलसिले में गहमा गहमी उरूज पर है। हमारे इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी जारी है। अभी जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनको हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, जर्नलिस्ट के शोबे से वाबस्ता हैं। जमील अहमद अब्बासी जो कि सर्कल बकोट की VC संगल 2 में बल्दियाती इलेक्शन में जनरल काउंसलर के उम्मीदवार हैं। आइए हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। जी वालेकुम सलाम अब्दुल वाहिद साहब। जमील भाई साहब, आप पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं आप, तो आप ये बताएं कि आपने ये सियासत में आने का प्रोग्राम क्यों किया? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। माशाल्लाह अज़कार एक बड़ा अच्छा आपका जो वेब चैनल है बड़ा अच्छा है, मैं अक्सर वॉच भी करता हूँ इसे। तो सहाफ़त में जैसे आपने कहा, तो मैंने तकरीबन 12 साल से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हूँ। मुख्तलिफ़ जो अखबारात हैं वो उनमें मैंने हमेशा कोशिश यही की है कि मसाइल के हवाले से लिखूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता कि सर्कल बकोट की कोई ऐसी यूनियन कौंसल होगी मेरे इल्म में जहाँ पे मसाइल, वैसे तो पूरा इलाका ही मसाइलिस्तान है हमारा सर्कल बकोट, आपको पता है। तो वहाँ पे हमने डायरी ना लिखी हो, उसके मसाइल को उजागर ना किया हो। तो यही हमारा जो मेन मकसद था। उसके बाद सियासत में आने का, चूँकि ये भी खिदमत है और मैं समझता था कि जो समाजी काम है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना में हमने जो कुछ किया अल्लाह का उसका गवाह है। बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह में रिस्पांस दिया, मुख्तलिफ़ NGOs के साथ हमने मिलकर काम किया। उसके बाद जो यूथ थी, नौजवान थे हमारे इलाके में, तो उन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करें कि आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, हमें ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो हमारे इलाके की बेहतरीन तर्जुमानी कर सके। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हैं 2022 के 31 मार्च को होने जा रहे हैं, इसमें मैं बल्दियाती इंतखाबात में अपने अवाम की तर्जुमानी करना चाहता हूँ। इसमें मैंने हिस्सा सिर्फ़ खिदमत के लिए लिया है। अच्छा, आपकी VC के बुनियादी मसाइल क्या हैं? हमारी विलेज कौंसल जो है, आप यूँ कह सकते हैं कि सर्कल बकोट का अगर सबसे पसमानदा तरीन गाँव आप कह सकते हैं तो वो हमारी विलेज कौंसल है पेखो नक्कर। ये सबसे पहले तो हमारे वहाँ पे स्कूल का इशू है। हमारे आज भी दौरे जदीद में, मैं आपको बताऊँ कि दौरे जदीद में भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, प्राइमरी तक हमारा स्कूल है पूरे गांव में, और वो आज भी खुले आसमान तले खेतों में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। और उसके बाद जो है हमारा शायद मेरे ख़्याल से वाहिद ऐसा स्कूल होगा, दरसगाह होगी जिसे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है, मतलब डोनेट किया है। कुछ NGO है, आरिफ शाह साहब हैं, उन्होंने कुछ डोनेट किया और बाकी कुछ सामान वगैरह जो था स्कूल का, कुछ नज़ीर अब्बासी साहब MP हैं, कुछ उन्होंने दिया, कुछ लोगों ने चंदे की बुनियाद पे आप कह सकते हैं वो हमारत बनी है। लेकिन अभी भी वहाँ पर जो हमारत है उसमें यह है कि अभी भी उसके खिड़कियाँ नहीं हैं, उसके दरवाज़े नहीं हैं, और वो जो बच्चे हैं आज भी खुले आसमान तले बैठ रहे हैं। और सर्दियों में या गर्मियों, मौसम की सख्तियों को भी वो बच्चे बर्दाश्त करते हैं। इसकी वजह से उनकी जो निसाबी सरगर्मियाँ हैं उन पर भी बड़ा बुरा असर पड़ता है, चूँकि उसकी बिल्डिंग नहीं है। और वो बच्चे सुबह जाते हैं, आप बिलीव करें कि वो सुबह बच्चे जाते हैं, उनका यूनिफॉर्म उनका आप चेक करें नया होता है, बिल्कुल धुला होता है, लेकिन जब वो बच्चे वापस आते हैं तो बिल्कुल वो गंद और गिरद गुबार से अटे हुए उनके चेहरे होते हैं, और बिल्कुल वो पत्थरों पे बैठकर और खुले आसमान तले बारिश हो जैसा भी हो। तो इस हवाले से हमारी कोशिश ये है कि इस मसले को भी उजागर किया जाए। अच्छा, आपने हमेशा अपने मसाइल पे लिखा, नौजवानों की आवाज़ बने, उनके हुकूक की जंग लड़ी। इलेक्शन कैंपेन के दौरान आम लोगों से आपको क्या रिस्पांस मिला और नौजवानों ने आपकी क्या हौसला अफजाई की? देखें जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमईन हूँ अपने नौजवानों से, जो हमारे नौजवान हैं हमारे इलाके के। बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया नौजवानों ने। हमारा भी हालिया प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे एक मीटिंग थी, लेकिन मीटिंग वो एक जलसे का रूप अख्तियार कर गई थी, और वहाँ पर जो है अक्सरियत नौजवानों की थी। और वो जो नौजवान, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा बेनिफिट मैं समझता हूँ है कि हमारे जो आज का नौजवान है वो किसी भी ख्वा पार्टी से है, किसी भी नून से है, मीम से है, जीम से है, जुनून से है, किसी भी पार्टी से है, लेकिन उसकी ये कोशिश है, उसकी ये ख्वाहिश है
کہ ہمارا جو نمائندہ منتخب ہو وہ نوجوان ہو، تاکہ ہمارے مسائل جو ہے وہ اقوام بالا تک وہ پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اچھا، سیاست میں پیسہ آج کل معیار بن چکا ہے۔ ایک فیش پوش آدمی کی خواہش تو ہوتی ہے کہ عوام کے مسائل کے لیے میدان میں آئے اور عوام کی خدمت کرے جو اس کے بس میں ہوتا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ بھی ہمارے بلدیاتی الیکشن میں بھی ایک معیار بن چکا ہے؟ لوگ جدھر دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی گاڑی والا ہے، یہ پیسے والا ہے، پھر اس کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جو جذبہ بھی رکھتا ہے، جرأت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کو پھر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے جو سرکل بکوٹ میں یا کہیں بھی اگر بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بالکل لوگ بڑے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں جی کہ فلاں شخص ہے، اس کی بڑی گاڑی ہے، اس کا بینک بیلنس ہے، وہاں پر اس کی عالیشان مکان ہے، اور وہ شخص مطلب وائٹ کالر جسے آپ کہتے ہیں بیوروکریٹ ہے، تو وہ اگر الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے جی تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جبکہ بیسیکل یہ چیز نہیں ہوتی۔ ہوتا ایسا ہے کہ آپ اس بندے کو منتخب کریں جو آپ میں رہتا ہو، آپ کے مسائل کا جسے علم ہو، اور جو آپ کے مسائل کے حل کے لیے، دیکھیں کردار مین چیز تو کردار ہوتی ہے، تو جب آپ کردار کو دیکھیں گے، آپ وائٹ کالر کو نہ دیکھیں، آپ بڑی گاڑی کو نہ دیکھیں، آپ اس کا بینک بیلنس نہ دیکھیں، بلکہ وہ شخص دیکھیں کہ جو باکردار ہو، جو مسائل پر نظر رکھتا ہو، اور جس کا ماضی میں بھی کوئی ایسا کارنامہ ہو اور عوام کو اس نے مطمئن کیا ہو، عوام کے جس کے دل میں عوام کا درد ہو، مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو میرے خیال سے یہ بہتر رہے گا۔ اچھا، اکثر ہمارے علاقے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پہلے کہتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں، عام لوگ کہتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں۔ چونکہ برادریوں کا الیکشن ہوتا ہے، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، پارٹیوں کا الیکشن ہوتا ہے، پھر دوسرے کو تیار کرتے ہیں اور پھر اس طرح کا رسپانس نہیں ملتا جس طرح کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، پھر لوگ ڈیسائیڈ ہو کر کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ آپ کے وی سی میں بھی ایسا ہی کوئی رجحان ہے یا اس سے مختلف ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں واحد صاحب کہ یہ میری وی سی میں نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ جو ہمارے اکثر ولیج ہیں، ہمارے یونین کونسل ہیں، وہاں پہ کینڈیڈیٹ جب بھی کسی ووٹر کے پاس جاتا ہے تو میرے خیال سے 90% ووٹر جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے ووٹ آپ کو ہی دینی ہے، اور جب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دوسرا آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ تو یوں ہر جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں نے الیکشن ون کرنا ہے، جبکہ 10% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے فلاں شخص کو کہا ہوا ہے، ہم نے ووٹ اس کو دینا ہے۔ تو یہ میرے خیال سے لوگوں کو چاہیے، وہی بات ہے، بات میرٹ کی آتی ہے۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہے لیکن میری برادری سے اس کا تعلق نہیں ہے، میرے خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے، میرا پڑوسی نہیں ہے، میرا محلے کا نہیں ہے، لیکن علاقے کا ہے اور علاقے کا درد رکھتا ہے دل میں، تو میرے خیال سے لوگوں کو چاہیے کہ میرٹ کو پرموٹ کریں، اور میرٹ پر جب آپ کے فیصلے ہوں گے تو آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ جب تک میرٹ کو آپ نے پرموٹ نہیں کیا، جب تک آپ نے میرٹ کی بات نہیں کی، تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ کے مسائل کا حل ممکن ہو سکے۔ اچھا، اس سے پہلے سوشل حوالے سے یا صحافتی حوالے سے آپ کی اپنے علاقے کے لیے، اپنی عوام کے لیے کیا خدمات ہیں جس کے بل بوتے پر آپ عوام کو کہیں گے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بغیر کسی منصب کے عوام کی خدمت کی ہے اور آپ مجھے منتخب کریں تو میں اس کی بہتر طریقے سے مزید خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کی پہلے کاوشیں کیا ہیں اپنے علاقے کے لیے؟ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے جو بھی کام کیے ہیں الحمدللہ میں نے بالکل بے لوث کیے ہیں۔ وہ تو ایک اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے، لیکن میرا جو محلہ ہے وہ اس چیز کی الحمدللہ گواہی دے گا، جو میرے علاقے کے لوگ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سکول کا ایشو ہو تو جمیل عباسی فرنٹ پہ تھا، کرونا میں کوئی ایشو ہو تو میں آپ کو بتاؤں کرونا میں الحمدللہ ہم نے جو بھی کیا وہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا۔ دیکھیں، میں ان سے اپنا ذاتی مفاد بھی حاصل کر سکتا تھا جو ڈونرز تھے، لیکن میں نے الحمدللہ جب بھی کیا، لوگوں کی بات کی، لوگوں کے مسائل کی بات کی، تو اس میں بڑا کنٹریبیوشن تھا عادل عباسی صاحب کا، بڑا اچھا انہوں نے ہمارے رسپانس دیا۔ عارف شاہ صاحب ہیں اور اس کے بعد دیگر جو انصار عباسی صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ہمیں رسپانس دیا۔ تو الحمدللہ جب بھی ہم نے انہیں کہا جی کہ ہمارے علاقے میں آپ آئیں، وزٹ کریں، وہاں پہ لوگ بڑے متاثر ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے جو علاقہ ہے 80% لوگ جو ہیں وہ ہوٹلنگ سے وابستہ ہیں، اور آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ متاثر جو تھے ہوٹل ہوئے تھے، مطلب 2 سے 3 ماہ وہ بند رہے، پھر عید بھی آ گئی تھی۔ تو ہم نے الحمدللہ میرٹ پر کام کیا،
ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا محلہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا، ہم نے دیکھا جو ڈیزرو پرسن تھے، ڈیزرو فیملیز تھی، ہم نے انہیں اپروچ کیا اور الحمدللہ باعزت طریقے سے ہم نے جو ہم سے ممکن ہو سکا تھا، جو راشن کے حوالے سے یا دیگر جو چیزیں تھیں وہ ہم نے کی۔ اس کے علاوہ الحمدللہ پہلی دفعہ بڑے پیمانے پر، میں آپ کو بتاؤں، بڑے پیمانے پر ہم نے جو ریلیف کا جو کام تھا الحمدللہ کیا، اور یہ ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر کیا تھا۔ سکول میں ہم نے کیا، اور اس کے علاوہ دیگر جب بھی کوئی مسائل ہوئے تو ہم نے الحمدللہ اعلیٰ کام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اچھا، 31 مارچ کو پولنگ ڈے ہے، آپ اپنے وی سی کے عوام کو کیا پیغام پہنچانا چاہیں گے اذکار چینل کے توسط سے؟ اذکار چینل ماشاءاللہ بہت اچھا چینل ہے، آپ علاقے کی آواز بن رہے ہیں، اور بڑی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے ہماری جو ہم کینڈیڈیٹ ہیں، کہ ہمیں بڑا اچھا ایک پراپر ایسا ہمیں چینل نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری آواز کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ ایک عام ووٹر جو ہمیں سننا چاہتا ہے وہ اذکار نیوز کے الحمدللہ آپ کا جو ویب چینل ہے اس کے تواسط سے ہمیں سن سکتا ہے۔ ہمیں بہت سارے ایسے میں نے آپ کے انٹرویوز دیکھیں، تو میرا جو پیغام ہے، جو میرا میسج ہے، یہ ایک میرا میسج اپنی ولیج کونسل تک نہیں ہے، بلکہ سرکل بکوٹ یا جہاں بھی کہیں بلدیاتی انتخابات جو لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، میرے خیال سے الیکشن لڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 5,000 روپے آپ کی وہاں پہ فیس ہے، اور 10 سے 20,000 روپے آپ پاس، تو الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم میں جذبہ ہے، اور ووٹرز جو ہیں انہیں کم از کم لوگوں کے جو جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کے کردار کو سامنے رکھنا چاہیے، میرٹ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کوئی نون کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، یا کسی بھی پارٹی کا ہے، آپ نے پارٹی کو نہیں دیکھنا، آپ نے میرٹ کو دیکھنا ہے۔ اور نوجوانوں سے یہ میری گزارش ہے جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ آپ نے جب بھی کوئی اگر نوجوان آپ کے درمیان آتا ہے، آپ کی ترجمانی کرنے کے لیے آتا ہے، تو آپ اسے اگر میرٹ پر وہ آتا ہے، اس کے دل میں عوام کی خدمت کا جذبہ موجود ہے، اس کا کردار آپ کے سامنے ہے، تو کائنڈلی آپ اس کے کردار کو دیکھیں، بڑی گاڑیوں کو نہ دیکھیں، بینک بیلنس کو نہ دیکھیں، اور انشاءاللہ جب آپ میرٹ پر فیصلے کریں گے، جب میرٹ پر آپ لوگوں کو لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ بہت شکریہ جمیل عبید صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ناظرین، یہ تھے جمیل عبید صاحب۔ ہمارے انٹرویوز کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔